नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 35। अल्लाह फरमा रहे हैं, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती वल मुमिनीना वल मुमिनाती वल कानितीना वल कानिताती वस्सादिकीना वस्सादिकाती वस्साबिरीना वस्साबिराती वल खाशिईना वल खाशियाती वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकाती वस्साइमीना वस्साइमाती वल हाफिज़ीना फ़ुरूजहुम वल हाफिज़ाती वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरम वज़्ज़ाकिराती अअदल्लहु लहुम मग़फ़िरतुम व अजरन अज़ीमा। ताहम उसका तमाम फ़ज़ल और रहमत सिर्फ़ इसी घर के साथ ख़ास नहीं है। हकीकत यह है कि जो मर्द और जो औरतें मुसलमान हैं, मोमिन हैं, बंदगी करने वाले हैं, सच्चे हैं, सब्र करने वाले हैं, अल्लाह के आगे झुक कर रहने वाले हैं, खैरात करने वाले हैं, रोज़ा रखने वाले हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं और अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं, अल्लाह ने उनके लिए भी मग़फ़रत और बड़ा अजर तैयार कर रखा है। अब इनकी फ़र्दन तशरीह करते हैं कि मुस्लिम क्या होता है, मोमिन क्या होता है, फर्माबरदार क्या होता है, सच्चा क्या होता है, सब्र करने वाले कौन होते हैं, अल्लाह के आगे आजिज़ी करने वाले कौन होते हैं, अल्लाह के आगे सदका और खैरात करने वाले और रोज़ा रखने वाले और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले और अल्लाह का ज़िक्र कसरत करने वाले ये कौन लोग होते हैं। तो इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। पीछे क्या था, पीछे अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के ऊपर अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें और अल्लाह का फ़ज़ल है। अब आगे अल्लाह फरमाते हैं ये फ़ज़ल यानी उनके ऊपर आके रुक नहीं गया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के अलावा भी ये अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह की रहमत किन के लिए है, वो जो सबसे पहले अल्लाह ताला की फर्माबरदारी इख्तियार करते हैं। ये कौन लोग होते हैं जो अल्लाह के फर्माबरदार होते हैं, मुस्लिम होते हैं, यानी जिन्होंने इस्लाम को अपने दीन के हैसियत से कबूल कर लिया है। इस्लाम का लफ्ज़ जब इस तरीके से ईमान के साथ आता है, यानी आगे क्या है, वल मुमिनीन, जिस तरह यहाँ आया तो इस पर दीन का ज़हर मुराद होता है, यानी जो इस्लाम और मोमिन ये दोनों इकट्ठे आ जाएं तो मुस्लिम क्या है, ज़हरी है, ज़हर हमारा जो नज़र आता है। मोमिन क्या है, वो अंदरूनी कैफियत होती है। ये दीन का ज़हर मुराद होता है, यानी अपने आप को खुदा के हवाले कर देने की वो कैफियत जो इंसान के कौल व फ़ेल और अज़ा और जवाहर से नुमाया होती है और उसको देखकर हर शख्स जान लेता है कि अल्लाह और रसूल की अताअत को उसने पूरी तरह इख्तियार कर लिया है। उसकी ज़िंदगी को का कोई गोशा अब उससे बाहर नहीं है, वो अल्लाह की मुकम्मल अताअत में आ चुका होता है। इसको कहते हैं मुस्लिम। अब मोमिन कौन होता है, ईमान दीन का बातिन है और यहाँ इससे मुराद वो यकीन है जो अल्लाह ताला और उसके वादों के बारे में उसकी हकीकी मुआरफत के साथ पाया जाए। चुनांचे जो खुदा को इस तरह माने कि तस्लीम और रज़ा के बिल्कुल आखिरी दर्जे में अपने दिलो दिमाग को उसके हवाले कर दे। कुरान अपनी इस्तिलाह में उसे मोमिन कहता है। सुभान अल्लाह। अगली सिफत कौन सी है, कानितीन। ये असल में लफ्ज़ कनूत इस्तेमाल हुआ है। ये वो कल्बी कैफियत है जो इंसान को पूरे इखलास और यकसुई के साथ दाइमन अपने परवरदिगार की अताअत पर कायम रखती है। बंदा मोमिन के निहा खाने में यानी छुपे हुए दिल में वजूद में अब्द और मबूद के ताल्लुक़ का सबसे नुमाया ज़हूर यही है। चुनांचे कानितीन वो लोग होते हैं जो हमेशा बंदगी में रहें, गम, खुशी, जोश, हिजान और लज्जत व अलम की किसी हालत में भी अपने खालिक से सरकश ना हों। शहवत का ज़ोर चाहे हो, जज्बात की योरश हो, ख्वाहिशों का हजूम भी उन्हें खुदा के सामने कभी बेअदब ना होने दे। उनका दिल खुदा का अर्श हो और उसकी शरीयत को वो अपने हजूरी में दिया गया हुक्म समझें, जिससे सरताबी का तसव्वुर भी दरबार में खड़ा होकर कोई शख्स नहीं कर सकता। इसे कहा जाता है कानितीन। अब सादिकीन, सच्चे कौन लोग होते हैं, सच्चे वो लोग होते हैं यानी जो अपने कौल व फ़ेल और इरादा तीनों में कोई तज़ाद नहीं पाते,
یعنی ان کے جو وہ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں دوسروں سے کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ یعنی وہ سچے وہ ہوتے ہیں جو خود اپنے قول سے اور اپنے فعل سے اور اپنے ارادے سے ان تینوں خوبیوں کو میں کوئی تضاد ان کے نہیں ہوتا۔ قرآن نے اس کے زید کردار کو نفاق اور اسے اخلاص سے تعبیر کیا ہے۔ یہ ہوتے ہیں وہ سچے لوگ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والصابرات، یعنی صبر کرنے والے۔ صبر کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ نفس کو اضطراب اور بے چینی سے روک لیا جائے۔ عربی زبان میں اسے صبر سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ اس کا ابتدائی مفہوم ہے۔ جب اس سے مشکلات اور موانع کے الرغم پامردی، استقلال اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہنے کے معنی اس میں پیدا ہو گئے ہیں۔ چنانچہ آیت میں جس صبر کا ذکر ہے وہ عجز و تذلل کے قسم کی کوئی چیز نہیں ہے جسے بے بسی اور درماندگی کی حالت میں مجبوراً اختیار کیا جائے، بلکہ عزم و ہمت کا سرچشمہ اور تمام سیرت اور کردار کا جمال اور کمال ہے۔ اس سے انسان میں یہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کے ناخوشگوار تجربات پر شکایت یا فریاد کرنے کے بجائے وہ انہیں رضامندی کے ساتھ قبول کر لے اور خدا کی طرف سے مان کر اس کا استقبال کرے۔ اس مفہوم کے لحاظ سے صابر وہ شخص ہے جو ہر خوف و طمع کے مقابل میں اپنے موقف پر قائم رہے اور اپنے پروردگار کے فیصلوں پر راضی اور مطمئن رہے، تو اس کو کہا جاتا ہے صابر۔ لوگ یہ ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں والخاشعین، اور خاشعین یعنی اللہ کے آگے جھکنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ آیت میں اس کے لیے خاشعین کا لفظ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اس کی عظمت اور جلال کے صحیح تصور سے جو تواضع، عجز اور فروتنی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، قرآن اسے خشوع سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ ایک قلبی کیفیت ہے جو اسے خدا کے سامنے بھی جھکاتی ہے اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی اس کے دل میں رحمت اور رافت کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ یہ ہیں اللہ کے آگے جھکنے والے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والے عورتیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کا ایک درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے مال میں سے فرض زکوٰۃ ادا کرتا رہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنی ذاتی اور کاروباری ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہو اسے معاشرے کا حق سمجھے، اور جب کوئی مطالبہ سامنے آئے تو اسے فراخ دلی کے ساتھ پورا کرے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اپنی خواہشوں کو دبا کر اپنی ضرورتوں میں اثار کر کے وہ دوسروں کی بھی ضرورتیں پوری کرے۔ خیرات کرنے والوں کی تعبیر ان سب صورتوں کو شامل ہو سکتی ہے، لیکن بیان اوصاف کے موقع پر جب کسی شخص کو متصدق کہا جائے گا تو اس سے اشارہ اصلاً اس کے درجہ کمال کی طرف ہوگا، یعنی جو سخی ہو، جو فیاض ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے۔ بندوں کے تعلق سے یہ اسی خشوع کا اظہار ہے جو اس سے پہلے مذکور نماز اور انفاق کا ذکر قرآن میں اسی بنا پر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ آگے ہے روزہ رکھنے والے مرد اور عورت۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ ضبط نفس اور تربیت صبر کی خاص عبادت ہے۔ قرآن میں اس کا مقصد یہ بیان ہوا ہے کہ اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ صائمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو تقوی کے ایسے حریص ہیں کہ اس کے لیے زیادہ تر روزے سے رہتے ہیں۔ اس سے یہ بات آپ معلوم ہوئی ہے کہ وہ منکرات سے بچتے ہیں، فواحش سے اجتناب کرتے ہیں، اپنی زندگی میں تمام اخلاق عالیہ کا بہترین نمونہ ہوتے ہیں۔ یہ روزہ رکھنے والے، سبحان اللہ۔ آگے ہے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ ضبط نفس اور تقوی کا ثمر ہے، پھل ہے۔ برہنگی، عریانی اور فواحش سے اجتناب کرنے والوں کے لیے یہ تعبیر قرآن میں بعض دوسرے مقامات پر بھی آئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی عفت و عصمت کی بالکل آخری درجے میں، آخری کنارے میں حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اجازت دی ہے اس کے سوا خلوت میں اور جلوت میں اپنا ستر وہ کسی کے سامنے نہیں کھولتے، اور نہ کوئی ایسا لباس کبھی پہنتے ہیں جو ان کے اعضاء کو نمایاں کرنے والا ہو۔ جو اپنے اندر کسی بھی لحاظ سے جنسی کشش رکھتے ہیں ان کو وہ عریاں کرے۔
فوائد سے اجتناب کا یہی درجہ ہے جس سے وہ تہذیب پیدا ہوتی ہے جس میں حیا فرمانروائی کرتی ہے۔ مرد اور عورت دونوں اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ کھولنے کی بجائے جہاں تک ممکن ہو زیادہ سے زیادہ ڈھانپ کر رکھنے کے لیے مضطرب اور بے قرار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے یہ کون سے نیک لوگ ہوتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور عورت، بندہ مومن کے دل میں جب اپنے پروردگار کا خیال پوری طرح بس جاتا ہے تو پھر وہ مقررہ اوقات میں کوئی عبادت کر لینے ہی کو کافی نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ بیٹھ جاتا ہے، بلکہ وہ ہمہ وقت اپنی زبان کو خدا کے ذکر سے تر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں کوئی نشانی دیکھتا ہے تو سبحان اللہ کہتا ہے، کسی کام کی ابتدا کرتا ہے تو بسم اللہ سے کرتا ہے، کوئی نعمت پاتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر بجا لاتا ہے، انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کے بغیر اپنے کسی ارادے کسی عزم کا اظہار نہیں کرتا، اپنے ہر معاملے میں اللہ سے مدد چاہتا ہے، ہر آفت آنے پر اس کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے، ہر مشکل میں اس سے رجوع کرتا ہے، سوتا ہے تو اس کو یاد کر کے سوتا ہے اور اٹھتا ہے تو اس کا نام لیتے ہوئے اٹھتا ہے، غرض ہر موقع پر ہر معاملے میں اس کی زبان پر اللہ ہی کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر یہی نہیں، وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، انفاق کرتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، برائی سے بچتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے کوئی گناہ کا تو اللہ کو یاد کرتا ہے اور فوراً اس سے رجوع کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے۔ اس ذکر کی ایک صورت فکر بھی ہے۔ خدا کی اس دنیا کو دیکھیے تو اس میں ہزاروں مخلوقات ہیں، ان کی رنگا رنگی اور بو کلمونی ہے، پھر عقل انسانی اور اس کے کرشمے ہیں، سمندروں کا تلاطم ہے، دریاؤں کی روانی ہے، لہلہاتا سبزہ اور آسمان سے برستا پانی ہے، لیل و نہار کی گردش ہے، ہوا اور بادلوں کے تصرفات ہیں، زمین و آسمان کی خلقت اور ان کی حیرت انگیز ساخت ہے، ان کی نفع اور رسانی اور فیض بخشی ہے، ان کی مقصدیت اور حکمت ہے، پھر نفس اور آفاق میں خدا کی وہ نشانیاں ہیں جو ہر آن نئی شان سے نمودار ہوتی ہیں۔ بندہ مومن ان آیات الہی پر غور کرتا ہے تو اس کے دل و دماغ کو یہ خدا کی یاد سے بھر دیتی ہیں، چنانچہ وہ پکار اٹھتا ہے کہ پروردگار، یہ کارخانہ تو نے اب بس یعنی خواہ مخواہ نہیں بنایا، تیری شان علم و حکمت کے منافی ہے کہ تو کوئی بے مقصد چیز پیدا کرے۔ میں جانتا ہوں کہ اس جہاں اور رنگ و بو کا خاتمہ لازماً ایک روز جزا برپا ہوگا جس میں وہ لوگ عذاب اور رسوائی سے دوچار ہوں گے جو تیری اس دنیا کے کھلنڈرے کا کھیل سمجھ کر اس میں زندگی بسر کرتے رہے، اور ان کے انجام میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھ کے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ کا ذکر اور زیادہ کثرت سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ انسان کے اخلاقی وجود کا حسن جب خالق اور خالق دونوں کے معاملے میں درجہ کمال کو پہنچتا ہے تو اس سے جو اوصاف پیدا ہوتے ہیں یا قرآن مجید کی روح سے ہونے چاہیے وہ یہی 10 اوصاف ہیں۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی اضافہ نہیں کیا۔ دین کا جمال و کمال قرآن کے نزدیک یہی ہے، اور وہ اپنے ماننے والوں کو اسی تک پہنچنے اور اس تک پانے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کا صلہ خدا کی مغفرت ہے، وہ اجر عظیم ہے جس کی بندہ مومن تمنا کر سکتا ہے۔ اس سے آگے اگر کوئی درجہ ہے تو وہ نبوت کا درجہ ہے، اور اس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ اخذ و اکتساب کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ مرتبہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ انسان کی کوشش سے نبوت اور رسالت نہیں ملتی، لیکن یہ جو 10 اوصاف ہیں یہ انسان اگر اللہ کے قریب ہو جائے، انہیں اختیار کر لے تو وہ نبوت اور رسالت کے چھوٹے درجے میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔